खुश आमदीद लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस पे कमेंट करना। सो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं अच्छे से अच्छा वर्क करूँ और जल्द से जल्द इस नोवेल को पूरी करने की कोशिश करूँ। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 8 ऑफ आतिशे दिलम अस्कलम समरीन शाह। फ़ोन बंद करके इसने मुड़कर देखा, स्नेक अंदर आ रहा था। ऐना बताओ वो बैग कहाँ फेंका है? बैग? कौन सा बैग? ये मशकूक तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो तुम दोनों? मुझे कुछ बताओगी सबू? और ये ऐना कब से बन गई? सबरीना नाम है इसका। तुम होक की तरह किडो बुला सकते हो। कौन सा बैग स्नेक? सबरीना भी कज़ान की पोल मुतशमा के सामने खोलना नहीं चाहती थी तो नासमझी से बोली। महबूब की बदनामी, वो भी अपने हाथों से, इसे हरगिज़ भी कबूल नहीं थी। खाहा वो कितना ही बदमाश क्यों ना मशहूर हो, वो मरकर भी अपने हाथों से 1% कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। सबो, अगर तुमने मुझसे कुछ छिपाया तो मैं सच में बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगी। मुतशमा कमर पर दोनों हाथ रखे बस इसको कच्चा चबा जाने वाले दर पे थी, जो गुजरते वक्त में मीसनी होती जा रही थी। मेरा मतलब है, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। ओके। इसने एक फुर्ती से इसके सामने आया। सबरीना ने इसे घूरा। मेरे खूबसूरत चेहरे को बाद में घूरना। जाओ जल्दी से वो बैग लेकर आओ। मैं हमारे माल को ज़ाया नहीं होने दूंगा। कौन सा बैग? किस माल की बात कर रहे हो स्नेक? हाँ, कौन सा बैग मुझे नहीं पता। सबरीना जाने लगी तो एकदम से स्नेक ने फिर से उसे रोका। जिस तरह भगाया है इन्हें वापस भी ला सकता हूँ। शाबाश, मेरी ज़बान में समझ जाओ। अगर साकोरा को पता चला कि तुमने ये बहादुरी दिखाई है तो छोड़ेगा नहीं। मतलब पुलिस वाले आए थे? अब सबरीना एकदम से तेजी से बोली थी। कौन सी पुलिस? मुझे अगर तुम दोनों ने अब भी कुछ ना बताया तो मैं सर फाड़ दूंगी। हो रही सामने दीवार, जरा आराम से करना, मेरे कान जरा हसास हैं। इसने एक दिलकश अंदाज में मुस्कुराहट उछालता हुआ बोला था। उफ, ये दिल जलाने में सारे बाइकर्स एक जैसे थे। क्या कज़ान, क्या स्नेक? बताओ कहाँ पे है? मैंने जकी के बैक यार्ड के पीछे फेंका है। स्नेक हैरत से पहले इसकी बात को सुनने लगा, फिर हंस पड़ा। यकीनन इसे फेंकने की वजह से तुम्हारे बाजू भी जख्मी हो गए हैं। मोहतरमा, वो जगह भी कोई आइडियल नहीं थी, पर आपकी दीदा दिलेरी और बहादुरी पर दाद देनी होगी। अब समझा साकोरा तुमसे दोस्ती क्यों कर रहा है। उसे गहरी निगाहों से देखते हुए वो सीधा लॉन की तरफ गया। सबरीना ने ज़मीन को घूरा, फिर जाने लगी, मगर मुतशमा ने उसे रोक दिया था। इसके बाद नाचारा सबरीना ने उसे बताया कि कज़ान ने शरारत की थी और कज़ान की शरारत की नोयत किस हद तक होती है, इससे मुतशमा भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। सीन चेंज। वो दोनों बाहर लॉन में बैठी रात के वक्त ग्रीन टी पी रही थीं कि अचानक मुतशमा की कॉल आ गई। वो माजरत करती उठने लगी कि सबरीना आंखें घुमाते हुए बोली, सैफ भाई से बोल दो कि अब रुखसती की तारीख रख दें, ऐसे नहीं चलेगा। मुतशमा ने आंखें दिखाई। बात ही तो करते हैं, सिर्फ इस पे भी प्रॉब्लम है। सबरीना हल्की सी मुस्कुराहट उछालते हुए बोली, बिल्कुल, बात ही तो करते हो, और क्या करते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा बंदा आएगा तब पूछूंगी तुमसे। अच्छा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मुतशमा का 2 मिनट 2 घंटे थे। तो सबरीना नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, सॉरी, मैं कमरे में जा रही हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त फूलों की किताब लाई हूँ। बहुत पुरजोश हूँ इसे पढ़ने के लिए। फूलों से ही सर मारती रहना। यूनिवर्सिटी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती हो? अभी भी वक्त है सुबह, कुछ करते हैं इस बारे में। अदाजान और अब्बू से बात करती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं रहा, बस एडमिशन के लिए ट्राई मारा था, कोई इरादा नहीं है मेरा सर खपाऊं। वो टॉपिक चेंज करके आगे बढ़ी और सीधा अपने मास्टरपीसेस की तरफ पहुंची। इसने गहरा सांस लेकर आगे बढ़कर प्यार से डेज़ी को छुआ। दूसरी तरफ से आती चमेली की महक से इसका दिल हल्का हो गया और मूड कदरे बेहतर हो गया। कमरे में ये खुशबू लेकर जाने के लिए इसने सोचा इनको एहतियात से काट कर वो अपने कमरे में रखेगी, तो वो सीधा कटर लेने गैराज के साथ मौजूद टूल बॉक्स लेने के लिए बढ़ी, जब किसी ने इसके बाजू के साथ इसके मुंह पे भी हाथ रखा। इससे पहले वो चीखे, वो सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर छोटे से गैराज में ले गया और दरवाज़ा बंद करके भी इसको छोड़ा नहीं था। सबरीना ने बल्ब की रोशनी से कज़ान का चेहरा देखा तो अपना हाथ हटाना चाहा तो कज़ान बोला, मुंह से कुछ नहीं बोलोगी तुम। सबरीना ने इसे लड़ना चाहा था कि कज़ान ने गिरफ्त मजबूत कर ली।
روکی، کوئی شیطانی کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اب صبرینہ نے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا، مگر کزان نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کزان، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بدتمیزی؟ اس نے زور سے دیوار پہ ہاتھ مارا تھا۔ صبرینہ تو 1 منٹ کے لیے ہل گئی۔ اور جو تم نے کیا وہ کیا تھا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے کزان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے، پر غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ وہ مکرنے کی بجائے سیدھا بولی تھی، ذکی کی زندگی داؤ پر لگانے کے چکر میں آپ سب کی زندگی برباد کرنے لگے تھے۔ عمر بھر کی سزا سب کاٹتے، وہ بھی صرف آپ کے غصہ ٹھنڈا ہونے کے چکر میں۔ آپ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ مجھے بتائیں نا، اس نے ایسا کیا کہا تھا آپ سے کہ اس طرح کا بدلہ لینے لگے تھے؟ بدلہ؟ روکی صاحبہ، جو بیج اس عالم ہاؤس نے بویا ہے نا، اسے وہ کاٹتے، اور سب ڈیزرو کرتے ہیں جیل میں سڑنا، اور میں کرتی ہوں جیل میں ڈیزرو رہنا؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میں جیل میں سڑوں، جو میں جیل میں سزا کاٹوں؟ میں تو آپ کی خیر خواہ ہوں نا، اسی لیے میں بھی یہ سب ڈیزرو کرتی ہوں کیا؟ اب صبرینہ کے کہنے پر کزان ایک دم ٹھہر گیا۔ اس بلب سے چمکتے ہوئے اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، آج بھی اس نے کاجل لگایا ہوا تھا۔ یہ شاید اب تک اترا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا تھا، مگر کزان چاہتا تھا وہ اپنی آنکھوں سے یہ کالی گہری لکیریں جو اس کی آنکھوں کو 4 چاند لگاتی ہیں نہ اتارے۔ اس کا دل موم ہوا۔ وہ بہت معصوم تھی، وہ بہت پیاری تھی۔ اس کا دل تو آئینے کی طرح صاف تھا۔ عالم ہاؤس میں کافی عرصے سے رہنے کے باوجود وہ ان لوگوں کے جیسی نہیں ہوئی تھی۔ تم کیوں جیل کی سزا کاٹتی؟ میں تو سب کی بات کر رہا تھا، تم سب کی لسٹ میں تھوڑی شمار ہو۔ وہ نرمی سے بولنا چاہتا تھا، مگر جواب بڑا تیز لہجے میں نکلا۔ تو پولیس والے کہتے آؤ، آپ صبرینہ احمد ہیں، آپ یہاں رہتی ہیں، مگر بقول کزان کے آپ سب کی لسٹ میں نہیں ہیں، سو آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے۔ واہ، اچھا سسٹم ہے، پاکستان سے بھی آگے ہیں یہ اسکاٹش لوگ تو، ہے نا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھالتی کزان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اتنی ہی تمہیں اپنی پرواہ ہے نا؟ تم ضرور اس تشو ڈائن کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہوئی ہو۔ سب سے زیادہ تاؤ مجھے اسی بات پہ آیا تھا کہ وہ جکی بچ جاتا اور تم ماری جاتی۔ اچھا تھا، پتہ لگتا کیسے کسی بے گناہ کو اپنی حرکت۔ 1 منٹ، کیا آپ کو میری پرواہ ہے؟ صبرینہ تیزی سے بولی چلی جا رہی تھی۔ جب کزان کے کہے ہوئے جملے جب بعد میں سمجھ میں آئے تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ کزان نے ہاتھ پیچھے کیے، اسے اب پتا تھا کہ روکی اب بھاگے گی نہیں۔ مطلب تمہارا قصور نہیں تھا، تم خامخواہ ہمارے پنگوں میں گھس کر ماری جاتی۔ چپ کر کے سائڈ پر بیٹھو نا، چپ چاپ، جیسے پہلے اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو سر ہلا کر بولی تھی، میں تب تک آپ کے پنگوں میں نہیں پڑوں گی جب تک آپ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں گے۔ میں اور میری ذہنی حالت متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، میں کانپ گئی تھی کزان، مجھے لگا ابھی پولیس آئے گی اور سب کچھ تباہ۔ میں اس وقت کسی کو سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، بس یہ کہ میری تو زندگی شروع ہوئی نہیں کہ بس کسی کے ایک غصے پہ میں ماری جاؤں گی۔ اور امی بابا کے جانے کے بعد مجھے لگ رہا تھا میرے سر سے صحیح معنوں میں چھت ہٹنے لگی ہے۔ میں کزان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کا غصہ، آپ کی نفرت کیسے ختم کروں تاکہ کل کو اس نفرت کا نشانہ میں بھی نہ بن جاؤں۔ محبت سے زیادہ نفرت میں طاقت ہے کزان، یہ سب کچھ تباہ کر دیتی ہے، یہ ارد گرد لاوے کی طرح پھٹ کر ہلا دیتی ہے۔ کزان ایک دم پیچھے ہوا، جیسے اس کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ ایک ہلکی سی درد نما آواز بے اختیار اس کے کانوں میں بجنے لگی تھی۔ اس نے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا تھا۔ صبرینہ کے چند جملوں سے نظروں کے سامنے کچھ لہرایا تھا۔ صبرینہ کا بے بس چہرہ اسے اپنا عکس لگا۔ کزان، صبرینہ ایک دم ٹھہر گئی۔ کزان نے اپنا چہرہ گھمایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے چہرے کے تاثرات پڑھے۔ او کسان، مجھے میری او کسان چاہیے، پلیز پلیز، میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، کوئی مجھے میرا کیوں میری زندگی برباد کر دی آپ نے؟ بولیں، میرا قصور کیا تھا؟ یہی کہ میں ساکورا واجد کا بیٹا ہوں؟
میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ میں تو آپ کی جادی کا بیٹا تھا۔ آپ کو ان سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ آپ کو محبت سے نفرت کیوں ہے آخر؟ آپ کو دوسرے کا سکون چھیننے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ اسٹاپ اٹ، اسٹاپ اٹ، چپ ہو جاؤ، وہ سر پکڑ کر چیخا تھا۔ صبرینہ تو ڈر گئی تھی۔ کزان مڑا۔ کزان نے سر اوپر کی طرف کر کے گہرا سانس لیا اور پھر اس کی طرف حملہ ور انداز میں آیا اور اس کے دونوں گال پکڑ کر اسے اپنے بالکل قریب کرتے ہوئے بولا، میرا وعدہ ہے، کزان ساکورا کا وعدہ ہے کہ کسی کا کوئی بھی رویہ، انداز، حرکت، غلطی، گناہ، جذبہ یا کچھ بھی ہو، تم پر اثر نہیں پڑنے دوں گا۔ نہ تم گھر سے بے دخل ہوگی، نہ تمہاری زندگی برباد ہوگی۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں تمہیں، سمجھی؟ مت ڈرنا اس بات سے کہ تم یتیم مسکین ہو۔ اٹس آ سولمن پرومس کہ میں تمہاری ڈھال بنوں گا، وہ ڈھال چاہے میری حرکتوں سے بچانے کے لیے کیوں نہ ہو، میں بنوں گا۔ مذاق سے عاری لہجہ، ایک ایک لفظ کو زور دیتے ہوئے دانت پیس کر صبرینہ کے خون میں بس چکا تھا۔ پھولوں کی مہک سے بھی زیادہ طاقتور اور پرسکون تھا اس کا ایک ایک لفظ۔ وہ اس کی بادامی شیپ میں گہری کالی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی گندمی رنگت اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ وہ ایسی بات، ایسے جذبات دکھا نہیں سکتا تھا۔ نشے کے وقت بھی ایسا روپ نہیں تھا۔ کزان کا یہ روپ صبرینہ کو نشے میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جوائنٹ کے ایک کش سے جو اس کا دماغ گھوم گیا تھا وہ کچھ نہیں تھا کزان کے لفظوں کے مقابلے میں۔ وہ بھول گئی وہ اس وقت کہاں ہے، وہ بھول گئی اس وقت وہ کیا ہے اور اس کا اور کزان کے درمیان تعلق کیا ہے۔ ہوک نے صحیح کہا تھا، وہ اسے کرپٹ کر رہا ہے، اس کے سارے ایتھکس، ساری پرسنالٹی کو بگاڑ رہا تھا اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ نشہ بہت خطرناک ہے، منشیات کا ہو یا محبت کا، یہ وقت کے ساتھ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کزان ہوش میں نہیں تھا، جبھی وہ ایک لمحے میں بھی نارمل موڈ میں نہیں آیا، نہ ہی وہ صبرینہ کو ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے کرتا تھا۔ کیوں کزان؟ اس نے پھر سے اسے کہا۔ کزان نے اسے دیکھا تو وہ اور قریب آ گیا۔ اب دونوں کی ناک ٹکرانے لگی تھی۔ کیونکہ میں ماضی کو دہراؤں گا نہیں روکی۔ وہ اسے چھوڑ چکا تھا اور کسی ہوا کے جھونکے کی طرح ایک بار رکا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں رکا، شاید اپنے بے قابو ہوتے جذبات سے گھبرا گیا تھا، یا پھر وہ صبرینہ سے اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، یا پھر اسے اپنا آپ اس وقت نہیں لگ رہا تھا۔ صبرینہ کو بھی اب ہوش آیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسا اسپارک تھا جو ایک دم بھڑک اٹھا تھا اور پھر بھی ساری سوچ، سارے احساسات کو مفلوج کر دیتا تھا؟ وہ ابھی تک ہل نہ سکی تھی۔ یا تو وہ بڑی بھولی تھی یا سب سے بڑی بیوقوف۔ ہاں، شاید بیوقوف تھی وہ، جو کزان کے سامنے صحیح اور غلط بھول جاتی تھی۔ کزان کے وہ الفاظ، کزان کا عہد، کزان کی وہ شدت کو جان کر وہ ہل نہ سکی تھی۔ وہ تو خود کو اس کے قریب ہونے سے بھی نہ روک سکی۔ وہ سامنے کھڑی ہارلی کے قریب آئی۔ اس پہ ہاتھ پھیرنا تو دور، اس کو دیکھنا کزان کے رولز کے خلاف جاتا تھا، مگر وہ یہ گستاخی آج کرنا چاہتی تھی۔ کزان کے اتنے مان سے دیے گئے عہد، جو پتہ نہیں کس جذبات کے تحت وہ کہہ اٹھا تھا، اسے روک نہ سکے ہارلی کو ہاتھ لگانے سے۔ اس کی لیدر سیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک دم سے کانپنے لگے، ایک دم آنکھیں نم ہو گئی۔ ہارلی، وہ میرے خون میں بس چکا ہے۔ ہارلی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے وہ مجھے نہیں ملے گا؟ جیسے کہ تمہیں دور سے دیکھتی رہوں گی، مگر تمہارے تک رسائی لاحاصل ہے، ویسے ہی کزان کا ساتھ لاحاصل ہے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آنسو کی ایک بوند اس کی لیدر پر آ ٹھہری تھی۔ زندگی میں پہلی بار خط میں کزان کے بجائے وہ ہارلی سے مخاطب تھی۔ دوسری طرف کزان اوپر کمرے میں آیا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا بستر پر دھڑام کر کے گرا تھا اور چھت کو گھورنے لگا۔ میں ڈر گئی تھی کزان، میں آپ کی نفرت کو کیسے ختم کروں تاکہ کل کو آپ کی نفرت کا نشانہ میں بھی نہ بنوں۔ کزان نے اٹھ کر دراز کھول کر جوائنٹ بنانے کے لیے چرس اور پیپر نکالا کہ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے پیکٹ اور پیپر کو دور پھینکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک دم سے روکی کے سامنے بے اختیار کیسے ہو گیا، آخر کیسے وہ اسے چھوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس کے ڈر کو ہر حالت میں دور کرنا چاہتا تھا،
दूसरी तरफ वो इससे अहद कर बैठा था। आखिर क्यों, किस लिए, क्या लगती थी वो उसकी? नहीं नहीं, उसे सब कुछ नॉर्मल करना होगा। रॉकी और उसके दरमियान दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। देर की तो इस दौरान बात ही नहीं हुई। वो उठकर दराज खोलकर सबरीना के कमरे की तरफ जाने लगा। जब ताई अम्मी को देखकर वो एकदम से रुक गया। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। फजान को देखकर वो खुद भी रुक गई। तुम कब आए? कुछ देर पहले, वो आहिस्तगी से बिना उल्टा जवाब दिए बोला था। अभी उसके अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। खाना खाया? वो इससे पूछ रही थी। कज़ान एकदम से हैरत से उन्हें देखने लगा। चाहे ताई उसे नापसंद करती हूँ, लेकिन हमेशा उसे खाने का पूछती थी। उसको एकदम से चुप पाकर बोली थी, जाओ नीचे, तुम्हारी दोनों बहनों ने केक और फ्राइड चिकन बनाया है, खा लेना। वो कहकर सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अजान की जहाँ खाने का नाम सुनकर भूख चमक उठी थी, वहीं इसकी बहनों वाले अल्फाज पर एकदम से उसे अजीब लगा। मच्छू डायन का समझ में आता है, ये सबरीना कब से उसकी बहन? वो सीधा चलते हुए मतशमा के कमरे को खोलकर अंदर आया। वो जो सैफ से बात कर रही थी, इसे देखकर एकदम से सीने पर हाथ रखते हुए बोलने लगी कि कज़ान ने दरवाज़ा बंद किया और सामने मतशमा की वैनिटी के सामने मौजूद छोटे से स्टूल पर बैठा। 1 मिनट सैफ। इसने फ़ोन म्यूट किया और उसे घूरते हुए बोली, प्राइवेसी नाम से तुम्हारा कब तारुफ होगा? कज़ान टांग पे टांग रखते हुए बोला, कभी नहीं। और कब तक बात करती रहोगी इससे? जब देखो फ़ोन पे इसके साथ लगी रहती हो। हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं। एक तो कल ही सैफ से बात करता हूँ, बल्कि ठहरो, कल क्या अभी। वो उठकर सीधा मतशमा के पीछे होने से पहले फ़ोन खींच चुका था और अनम्यूट करके बोला, हाँ सैफी बॉय, एक काम करो, अभी अपनी बीवी को लेकर जाओ। खामखा इतना खर्चा, इतना पैसा क्यों लगा रहे हो? ये चुड़ैल इस फजूल से लहंगे पे लाखों लगवा। मतशमा इससे फ़ोन खींचकर दबी आवाज़ में चीख रही थी, मगर कज़ान लंबा था और इसका सर पकड़कर नीचे करते हुए बात जारी रखी, लगवा कर तुम तक आएगी। 1 मिनट, ऐसा कौन सा नशा करवाया है कि जंगली बिल्ली की तरह मुझ पर हमला करने लगी है? अब मतशमा पीछे हुई। झूठ बोल रहा है ये सैफ। वो इतना ऊंचा बोली थी कि कमरे से बाहर आवाज़ न जाए। सैफ आगे से कुछ कह रहा था, जिस पे कज़ान हंस पड़ा। तुम शादी के बाद बिल्कुल ही रिन मुरीद बन गए हो, पुराने यार को भूल गए। चलो आजकल जेब खाली हुई भी है, ज़रा पेट पूजा करवा दो। यहाँ तो इस गरीब मिस्कीन को कोई पूछता ही नहीं है। मुतशमा इसके बाजू पे हाथ मारती इससे फ़ोन लेना चाह रही थी, पर कज़ान ने इसे किसी बच्चे की तरह रोक रखा था। हाँ, कल तो इससे बिल्कुल भी बात नहीं करने दूंगा। फिर देखना इसका रूप, किसी चुड़ैल की तरह बाहर बैकयार्ड में मंजलिका की तरह नाच कर गा रही होगी, आमी छे तुमा। वो मज़ीद बोलता, मतशमा इससे फ़ोन ले चुकी थी। हाँ सैफ, इसकी फजूल बातों को इग्नोर कीजिएगा, मजाक करता है। मैं इसको निकाल कर आपको कॉल करती हूँ। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। इसने फ़ोन बंद किया और उसे देखा। क्या बदतमीज़ी है, हर वक्त तो सैफ के सामने तमीज़दार बने हो, और आज क्या हो गया है? क्या हो गया? मोहतरमा, मैं तुम्हारे सारे पोल कच्चे चिट्ठे इसके सामने खोल चुका हूँ। ये इतनी सी बात पे तुम तब गई हो। इस बात पे क्या रद्द अमल दिखाओगी जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जंगली बिल्लियों की तरह कैसा के? चुप, मुझे पता है तुमने इन्हें नहीं बताया ना कज़ान। कज़ान, मैं अब इनकी फ़ैन नहीं रही। अगर तुमने मेरी फ़ैन गर्लिंग के फजूल किस्सों का जिक्र सैफ से किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कैसे थके हुए बैंड की तुम दीवानी हुई? बनती तो अपने लोगों की बनती। BTS क्या गाते हैं, क्या नाचते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, अजीब वन डायरेक्शन। अब न इधर के न इधर के, इनके चक्करों में तुमने बेचारी के बाल पीट दिए। बस अपने जैसे लोग तुम्हें अच्छे लगेंगे, और मैंने बाल इनकी वजह से नहीं पीटे थे। वो बदतमीज़ लड़की थी, बड़ी डैश। मोहतरमा, मैं जापानीज़ हूँ, कोरियन नहीं। बहुत फ़र्क होता है, मतलब बहुत गहरा फ़र्क। तुम तो हम जैसों को एक कटहरे में ला खड़ा कर देती हो। चाइनीज़, थाई, कोरियन, जापानी, हम एक जैसे हरगिज़ नहीं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। होता होगा, लेकिन खाना एक जैसा ही खाते हो, कच्चा गंदा, ऊपर से हराम जानवर का गोश्त भी खूब मंडते हो,
اور تم آدھے پاکستانی بھی ہو یہ مت بھولو۔ ساری زندگی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، ایویں ہی بن گیا۔ ویسے پاکستان چلنے کا پلان بنائیں، میں، تم، سبو اور سیف، کتنا مزہ آئے گا۔ میں ابھی ناردرن ایریا کی تصویریں دیکھ رہی تھی، اوف یار ہافو کتنا زبردست نظارے تھے، اوپر سے کپڑے اور جوتے یار یہاں نہیں ملے۔ ویسے مجھے اپنی شادی کی شاپنگ بھی کرنی ہے۔ سوری، تم لوگ اپنے ہنی مون پہ چلے جانا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ خود کو گھسیٹوں۔ سبرینا بھی ہے ساتھ، ہم چاروں کتنا فن کریں گے۔ سبو کو ایسے جانے نہیں دیں گی ممی، اسے کیا مجھے بھی نہ جانے دیں۔ تم ساتھ ہوگے تو سین بن سکتا ہے۔ میں کیا باڈی گارڈ لگا ہوں جو میرے بغیر نہیں جانے دیں گی۔ گرون اپس ہو تم دونوں، ہو آؤ۔ سیریسلی کس زمانے میں رہتے ہو، ابھی بھی ہمارا سہارا چاہیے۔ اوف، قزان بدتمیز جتنا ہو، اس کی باتیں دل ہی جیت لیا کرتی تھیں۔ کہیں اور کی بات ہوتی تو شاید ممی بھیج دیتی، جیسے کہ ممی کہہ رہی تھی کہ سبو کی سالگرہ پر میں اسے فرانس لے جاؤں 3 دن کے لیے، لیکن پاکستان ایک تو دور بہت ہے، اوپر سے سیفٹی ایشو۔ تم باڈی گارڈ تھوڑی ہو، تم ہم دونوں کے بھائی ہو۔ اب تو قزان بدک اٹھا تھا۔ تم چڑیلوں کا بھائی بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور روکی میری بہن نہیں ہے، مگر وہ تو بھائی مانتی ہے نا تمہیں۔ اب تو قزان کو لگا اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بھائی کس اینگل سے مجھے بھائی مانتی ہے روکی؟ چھوٹی بہنوں کی طرح تمہارے لیے حساس رہتی ہے، جیسے اسے سب کی فکر ہوتی ہے اسے تمہاری بھی ہوتی ہے۔ جیسے میرے نہ کھانا کھانے پر پریشان ہو جاتی ہے، ایسے تم نہیں کھاتے ہو تو وہ فکر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جیسے میرے بارے میں برا بھلا بولے کوئی اور تمہارے بارے میں کچھ کہتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا، جیسے مجھے ڈیفینڈ کرتی ہے ایسے تمہیں بھی کیا ہے اس نے۔ کل تو توبہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، بالکل رونے والی ہو گئی تھی۔ مجھے لگا وہ واقعی اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے تو اس کی جگہ وہ مجھے اور تمہیں دیکھتی ہے۔ کیپ قزان کا سر چکرا گیا، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ کیا وہ واقعی اسے بھائی مانتی ہے؟ وہ تو دھڑام کر کے صوفے پہ بیٹھ گیا، ایک دم مٹھی منہ پر رکھے وہ سامنے وینٹی کے سامنے بیگ کو گھورنے لگا، ایک دم چوکا تھا۔ اسنیک لیدر بیگ، متشمہ کب سے ایسے بیگ استعمال کرنے لگی؟ اسے تو زہر لگتے تھے، کیا سیف نے لے کر دیا ہے؟ اسنیک لیدر سے اسے ایک دم سے اسنیک کا خیال آیا تھا۔ وہ بھی تو بیگ لایا تھا روکی کے لیے۔ ایک عجیب جلا دینے والی بے چینی اس نے محسوس کی تھی۔ وہ اس بیگ کو اتنا غور کر رہا تھا، متشمہ نے محسوس کیا تو گہرا سانس لیا۔ ڈینیل لارا اسٹرائک اگین۔ ایک دم قزان ساکت ہو گیا۔ اسنیک نے بلا کر دے ہی دیا سبرینا کو بیگ، مگر یہ متشمہ کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے اس کے کمرے سے لائی ہوں۔ میں حیران کہ سبرینا نے یہ لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ اس نے کہا جان چھڑانے کے لیے لیا ہے، مگر جان چھڑانے کے 100 طریقے ہیں۔ میری جھلی سبو معصوم ہے، اسے اسنیک کے کرتوت نہیں پتا۔ اب کل واپس کروں گی، ممی کو پتہ چل جاتا تو بس نئی مصیبت آتی۔ 300 پاؤنڈ کا بیگ لے آیا، ویسے بہت ہی شاہ خرچ ہے۔ امپریس کرنے کے لیے ایک دن میں اڑا دیتا ہے پیسے، اور دوسری طرف تم 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرو۔ تم بی بی گینگ انتہا پسند ہو بڑے۔ قزان تو سن نہیں رہا تھا، وہ بیگ کو گھور رہا تھا، پھر بنا کچھ کہے اٹھ گیا۔ چاکلیٹ کیک بنایا ہے میں نے، اور سبوں نے فرائیڈ چکن بہت مزے کے ہیں، خاص کر وہ باربیکیو سوس والے، کھا لینا۔ قزان سیدھا نیچے گیریج میں ہارلی کے پاس آیا۔ وہ سیدھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے کچھ عجیب محسوس ہوا، جیسے ہارلی کو کسی نے ہاتھ لگایا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، مگر یہ چیز اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی لیدر کو چھوتے ہوئے وہ بولا تھا، کوئی تم سے مخاطب ہوا تھا ہارلی؟ خاموشی، جسے ہارلی سبرینا کا راز رکھ رہا تھا۔ قزان مسکرا کر سینے پر بازو لپیٹے اس طرف دیکھنے لگا جہاں وہ دونوں کچھ دیر پہلے قریب تھے، پھر ایک دم مسکراہٹ دھیمی ہو گئی۔ اس کا انداز، اس کا عہد کہیں بھائیوں والا نہیں تھا۔ اوف، ادھر سے اسنیک سبرینا کے پیچھے پڑ گیا۔ ایک دن میں ہی امپریس کرنے کے لیے پیسے اڑا دیتا ہے، دوسری طرف تم 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرو۔ ہارلی، کیا میں واقعی اسے مچھو کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں؟ میں تو اسے دوست مانتا ہوں، تو وہ مجھے بھائی کیسے مان سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، اس کی آنکھیں تو… مجھے یہ فرق ختم کرنا ہوگا۔ وہ بہت نیو ہے، وہ تو کسی کی باتوں میں آ جائے گی۔
ڈیئر دیے بغیر اسے میری باتیں ماننی ہوں گی۔ اب ہر وقت اس کے ڈیئر کا انتظار نہیں کر سکتا۔ بھائی کا فرق ہٹانے کے لیے مجھے ہارلی نے جیسے اپنے خاموش انداز میں اسے کہا، جیسے سبرینا کے آنسو اور راز اس سے برداشت نہ ہوئے۔ عجیب تھا، مگر جیسے سبرینا ایک کاغذ کے ٹکڑے، قلم اور پھولوں سے دوستی کیے ہوئے تھی، ویسے قزان نے اپنی بائک سے کی تھی۔ بے جان بے زبان شہ کی بھی اپنی زبان تھی، بس جن کو ان سے دلی لگاؤ ہو وہی سمجھ سکتا تھا۔ سین چینج۔ سبرینا سو رہی تھی جب فون بجا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر فون کان سے لگایا مگر کال اینڈ نہیں کی۔ نیند کی کیفیت میں اس نے وقت بھی نہیں دیکھا۔ ہیلو روکی۔ قزان۔ وہ ناسمجھی سے ایک دم آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھنے لگی۔ پھر کسی احساس کے تحت وہ تیزی سے اٹھی۔ نیچے آؤ جلدی، چینج کر کے، بنا آواز پیدا کیے۔ میں سو رہی ہوں قزان۔ جلدی تیار ہو کر آؤ، جلدی بنا آواز کیے، اوکے؟ اپنا سامان بھی لے آنا، سیدھا کام پہ چھوڑوں گا۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ کیوں؟ بس کہا ہے جلدی آؤ۔ سبرینا حیرت سے اچھا کہتی فون بند کر چکی تھی۔ قزان نے اس وقت اسے کیوں بلایا ہے؟ ویسے بھی اٹھنے کا وقت تھا۔ 15 منٹ میں وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو دیکھا قزان باہر ہارلی پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ سبرینا ناسمجھی سے اسے اور ہارلی کو دیکھنے لگی۔ قزان نے ہیلمٹ ہینڈل سے اتار کر اسے دیا۔ سبرینا کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے پھر سے۔ ہارلی صاحبہ انتظار کر رہی ہیں روکی، جلدی بیٹھو۔ روکی، میں سائیکل لے کر آتی ہوں باہر سے، اچھا مذاق کر لیتے ہیں قزان، وہ کہہ کر جانے لگی جب قزان سامنے آتے ہوئے اس کی کلائی پکڑنے لگا۔ روکی میں سیریس ہوں، تم ہارلی پر بیٹھو گی میرے ساتھ؟ یہ آپ والی ہارلی ہی ہے نا؟ اس نے غور سے دیکھا، دیکھنے میں وہی لگ رہی تھی۔ ہاں یہ میری ہارلی ہے، بیٹھو اس پہ، اس سے پہلے کہ وہ بڈھا اٹھ جائے۔ قزان فضول مت بولے، یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بتاتا ہوں ڈیئر کھیلنے، ابھی بیٹھو تو صحیح۔ سبرینا وہاں سے نہ ہلی تو قزان کو اترنا پڑا۔ اس نے خود سبرینا کو آگے کیا، ٹانگ اوپر کر کے اس طرف لے جا کر بیٹھو، میں مدد کرتا ہوں۔ ویسے آرام سے بیٹھ سکتی ہو لیکن پھر بھی جوتے ہارلی کی لیدر پہ نہیں لگنے چاہیے۔ قزان پلیز، کہیں 1 اپریل تو نہیں ہے؟ اپریل کو گزرے 1 مہینہ ہونے کو ہے روکی، نہیں بنا رہا تمہیں پھول، بیٹھو۔ سبرینا تو تیار نہیں ہو رہی تھی تو ناچارہ قزان نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور بیٹھا دیا۔ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ قزان نے اسے بیٹھا کر سیدھا ہیلمٹ اٹھایا اور اسے دیا۔ بچی تو ہو نہیں جو خود پہناؤں۔ قزان سیدھا اس کے آگے بیٹھا۔ سبرینا نے ہیلمٹ پہنا۔ وہ اب تک بے یقینی سے اپنے آگے بیٹھے اس شخص کو اور پھر ہارلی کو دیکھنے لگی۔ کیا اس کے آنسوؤں نے اتنا کمال کر دیا تھا کہ ہارلی نے قزان ساکورا کو منا لیا؟ ایک آنسو کی بوند، ایک سسکی، بس ایک بائک نے قزان کا دل بدل دیا۔ مطلب ہارلی جانتی تھی وہ دل سے چاہتی ہے قزان کو، وہ کبھی اس کو دکھ نہیں دے گی۔ نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، قزان نے بھی ہیلمٹ پہن لیا۔ ریڈی؟ وہ اب ہینڈل تھام کر بائک اسٹارٹ کرنے لگا تو روکی سے بولا۔ سبرینا نے جھجک کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، کاندھے پر ہی ہاتھ رکھنا، خبردار میری کمر کی طرف تمہارے ہاتھ گئے۔ وہ بھی اس کی کمر پکڑنے کو کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی مگر قزان کے دو ٹک انداز میں چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ کیوں؟ بس کہہ دیا، اگر زیادہ ڈر لگے گا تو جیکٹ کو تھام لو مگر کمر نہیں۔ جیکٹ؟ کہیں قزان کو آپ کو گدگدی تو نہیں ہوتی؟ وہ شرارت سے بولی تھی۔ قزان نے مڑ کر اسے گھورا۔ ہرگز نہیں، یہ لڑکیوں والی خصوصیت مجھ میں بھلا کیوں ہوگی؟ اس کے گھورنے سے ہی وجہ معلوم ہو گئی۔ سبرینا کھل کر مسکرائی۔ وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی مگر وہی بات، اچھا خاصا تیار ہوا ہے ہارلی پر بیٹھانے کو، فوراً بنا لحاظ کیے اتار دے گا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اب بتائیں ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اگر خالہ نے پوچھا، وہ اکثر کبھی کبھار میرے کمرے میں آ جاتی ہیں، اتنی صبح کیا بتاؤں گی؟ محترمہ آپ کام پہ نہ جاتی تو تب بہانے کی پڑی ہوتی ہے، اور ویسے بھی 1.5 گھنٹے بعد آپ محترمہ نے نکل جانا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم ڈبلن سے آئی ہو یا پاکستان سے؟ بالغ لڑکی ہو، تمہارے پاس کوئی پابندی نہیں ہے، جدھر مرضی جاؤ، جس کے ساتھ جاؤ، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
وہ بائک اسٹارٹ کر کے چلانے لگا۔ سبرینا نے ایک دم قزان کی جیکٹ کو زور سے تھام لیا۔ میں بے شک پاکستان سے نہیں ہوں، مگر میری تربیت ایک پاکستانی ماں نے ہی کی ہے، اور اب جس گھر میں رہ رہی ہوں وہ بھی ایک پاکستانی گھرانہ ہے، اور میں ان کی جواب دہ ہوں، کیونکہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے کپڑے، کھانا اور کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونے دیتے۔ اب میں ان کی پابند بھی نہ ہوں۔ یہ عالم فیملی انتہائی کنجوس ہے۔ یہ کسی مہمان کو ایک دن تو کیا آدھا دن بھی نہ رکھیں۔ تم سے اتنا کر رہے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ عالم فیملی میں شاید آپ ہی واحد کنجوس ہیں، ورنہ تو سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ قزان نے موڑ کاٹا اور بائک ایسے ہلکی سے جھکائی کہ سبرینا قزان کے اور قریب ہو گئی، اور اس کی گرفت میں مزید سختی آ گئی۔ جان نکال دے گا یہ آدمی، واقعی یہ نہ کسی کو بیٹھائے اور کوئی بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہو۔ روکی، پہلی بات یہ کہ میں عالم نہیں ساکورا ہوں۔ دوسرا یہ، جو تمہارا اتنا خیال کر رہے ہیں، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ تمہارا باپ ضرور بہت پیسے والا ہوگا، اور جب تک تم 21 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں اپنے باپ کی جائیداد کی رسائی نہیں ہوگی، اسی لیے یہ لوگ تمہاری گڈ ول میں شامل ہو رہے ہیں۔ یار، یہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ دیکھو روکی، میں تمہارا اچھا دوست ہوں، تمہیں اب ہارلی پہ بٹھایا ہے، اور اب تو بڑی خاص جگہ لے کر جاؤں گا۔ اور سبرینا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ قزان، میں امیر ہرگز نہیں ہوں۔ میرے پاپا جب زندہ تھے تو ہم ٹھیک تھے، زندگی کے بہترین دن تھے۔ جب وہ گزر گئے، بعد میں ممی نے بہت جدوجہد کی، اور اپنے طرز سے وہ میرے لیے جتنا کر سکتی تھی، میرے حساب سے وہ کوئی بھی امیر ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں کرتا۔ اور قزان صاحب، سوری ٹو بسٹ یور ببل، میں امیر ہرگز بھی نہیں ہوں۔ اگر ہوتی تو آج کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی ہوتی۔ قزان ہنس پڑا۔ چلو، اس گھر میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی غریب انسان ہے۔ ویسے اگر تم اتنے پیسے والی ہوتی تو یونیورسٹی جاتی۔ کیا بیکار سوچ ہے۔ کیا مطلب بیکار سوچ ہے؟ اور میں نے کون سا پڑھ کر میڈیکل، ڈاکٹر یا انجینئر بننا تھا؟ میری تو خواہش تھی کہ بس جس چیز سے محبت ہے اس کو مزید تفصیل سے پڑھ کر ان کے بارے میں جانوں، جو نہ چاہتے ہوئے بھی کوشش کے باوجود نہیں جا سکی۔ اور تو اور جس طرح کا خیال مجھے رکھنا چاہیے ویسا بھی نہیں رکھ سکی۔ مایوسی اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ ایک منٹ، تم کس چیز کی پڑھائی کرنا چاہتی تھی؟ قزان ایک دم اسپیڈ بڑھا کر ذرا اونچی آواز میں بولا تھا۔ پھولوں کی؟ اور کس چیز کی کرنی تھی؟ وہ بھی اب ہواؤں کے شور کی وجہ سے اونچا بولی تھی۔ پھول؟ تم پھولوں کی پڑھائی کرنا چاہتی ہو؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ سیریسلی؟ تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ پھولوں کی کون پڑھائی کرتا ہے؟ اس کا یہ انداز سبرینا کو بہت برا لگا۔ نہیں، پھولوں کی پڑھائی میں کیا پرابلم ہے؟ وہ تو بگڑ گئی۔ پھولوں سے محبت ثابت کرنے کے لیے تمہیں پڑھائی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں پڑھائی پھولوں کے لیے کر رہی ہوں؟ تعلیم تو آپ کو شعور دیتی ہے، دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو سہارا دیتی ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہو سوائے تعلیم کے تو سمجھو سب کچھ ہے آپ کے پاس۔ دولت ہاتھ سے چلی جاتی ہے قزان ساکورا، تعلیم نہیں جاتی۔ قزان ہنس پڑا۔ تم سے کس نے کہا تعلیم شعور دیتی ہے؟ لاکھوں کی ڈگری لے کر تم کون سی دنیا فتح کر لو گی؟ آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پڑھائی کرنے کا موقع نہیں ملا، اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ پڑھے۔ اب تو اتنا بول چکی ہے، کہیں یہ آدمی بائک نہ روک دے اور اس سے کہے کہ بھاڑ میں جاؤ۔ ایک تو اپنی ہارلی پر بیٹھایا ہے، اوپر سے تمہاری باتیں بھی سنوں۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا؟ اپنے آپ کو منوانے کے لیے۔ سوری ٹو سے، اپنی ساری دولت 4-5 سال یونیورسٹی میں نہیں لگا سکتا، جس کے لیے مجھے نوکری کے لیے خواری کرنی ہوگی، اور اگر مل گئی تو معمولی سی تنخواہ میں کسی مشین کی طرح 9 to 5 لگا کر واپس گھر آ کر روٹی اور دال کھا کر سو جاؤں گا۔ اگر وہ بھی نصیب نہ ہوئی تو آخر میں تنک کر اسٹار بکس یا ورک شاپ پہ کام کر رہا ہوں گا، اور جو میں نے پیسے اس کاغذ پہ لگائے ہیں اس کو کوس رہا ہوں گا۔ زندگی کو جینا ہے روکی، لازمی نہیں ہے کہ آپ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کرو۔ وہاں اگر تم بہت پڑھائی کے دیوانے ہو تو کسی معمولی کالج پہ جا کر تم اپنا شوق پورا کر سکتی ہو۔ بکس پڑھو، لائبریری بین نہیں ہے یہاں لے کر۔ اگر تم اسی لیے پڑھنا چاہتی ہو کہ یہ تمہیں زندگی میں سہارا دے گی یا تمہیں اچھی نوکری ملے گی تو یہ مت کرو۔ ہاں،
پھر بھی ماتم کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ ڈرگس بیچنے لگ جاؤ، پھر بن جانا ڈگری ہولڈر۔ وہ اتنی سیریس بات کر رہا تھا کہ اچانک وہ اپنے روپ میں آ گیا۔ اتنا گہرا تھا کزان۔ کبھی کبھار شرارتی کزان کی جگہ زندگی کی تلخ حقیقت سے گزرا ایک میچور آدمی لگتا تھا۔ آپ مکینک کیوں بنے؟ تاکہ دنیا جہاں کے لوگوں کی گاڑیاں بائکس برباد کر سکوں۔ تمہیں پتہ ہے آدمی کس چیز کے لیے سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے؟ عورتیں تو چلو کپڑوں اور جولری اور میک اپ کے لیے ہی پاگل ہوتی ہیں، مگر آدمی مکینکس کی بنی چیزوں کا۔ میرے ساتھ کوئی پنگا نہیں لے سکتا کیونکہ میں چیزیں ٹھیک بھی کر سکتا ہوں اور برباد بھی۔ یہ اختیار، یہ طاقت جب سے مجھ کو ملی ہے تب سے زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ اف اللہ، اس آدمی کی باتیں سر سے گزر جاتی ہیں۔ عجیب سر پھرا آدمی ہے۔ نائس، اگر مکینک بن کر سکون ملتا ہے تو یہ منشیات کا کیا سین ہے؟ اتنی بری نہیں ہے یہ جو تم کینڈی چاکلیٹ کھا کر ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہو، ویسے ہی ڈرگس مجھے انرجی دیتا ہے، میری ہمت باندھتا ہے۔ جی، میرے ایک کش نے میری پوری رات کیا دن خراب کر دیا اور آپ کہتے ہیں ہمت باندھتا ہے؟ ایسی چیزیں کیوں لیتے ہیں؟ نہ صرف الیگل ہیں کزان، بلکہ آپ کے لیے اچھی بھی نہیں ہے۔ انسان اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے، اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان جان نہیں چھڑا سکتا۔ زندگی کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا، ڈرگس آپ کو کنٹرول کرنے لگ جاتی ہے، اور آپ جیسے بندے جو طاقت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اسے بھی اپنے ہاتھوں سے گنوائیں گے۔ اس نے کہہ کر کزان کے جواب کا انتظار کیا، مگر کزان کچھ نہیں بولا۔ اس کے 10 منٹ بعد اس نے بائک ایک بڑے سے سنہرے اور کالے گیٹ کے قریب روکی۔ سبرینا نے دیکھا ایک بڑی سنسان سی گلی، بلکہ نہیں، برج سے گزر گئے اور اس طرف آئے۔ گیٹ کے ارد گرد ایسے اینٹوں کا ڈیزائن بنا ہوا تھا جسے لگ رہا تھا وہ بڑے قدیم جگہ جا رہے ہوں۔ اس نے غور کیا، یہ بڑی عجیب سی جگہ تھی، سکوت سے بھری جگہ۔ اس کو عجیب خوفناک تاثر دے رہا تھا۔ کزان، ہم کہاں ہیں؟ شش! اس کے بعد اس کی ہلکی سی ہارن مارنے پر گیٹ کھول کر ایک آدمی آیا۔ اس نے کزان کا گیٹ کے پیچھے سے کچھ اشارہ کیا۔ کیا؟ پھر سے اس جگہ سے؟ کزان اونچا بولا۔ اس کی آواز اس خاموشی میں گونجنے لگی تھی۔ آہستہ، اس جگہ آرام سے جا سکتے ہو، واپسی پہ بے شک اس طرف آ جانا۔ یار، چیکنگ ویک کے ساتھ صفائی والے بھی آتے ہیں، تو مجھے پہلے بتاتا تو آرام سے کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ گہرے اسکاٹش لہجے میں کزان سے کچھ کہہ رہا تھا جسے سبرینا کو ہلکی سی سمجھ میں آئی۔ یہ گردن اونچا کیے اس جگہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ کہاں آ گئے تھے بھائی؟ کزان، ہم کہاں ہیں؟ کزان نے بائک دائیں سمت کی طرف کر کے آگے بڑھائی۔ کزان، بتاتا ہوں، ویسے تم اس جگہ کو پہچان نہیں سکی۔ اب اس نیم اندھیرے میں مجھے کیا سمجھ آئے گی؟ اور بھول گئے میں گلاسکو میں نہیں ہوں۔ محترمہ، آپ صاحبہ کو ادھر آئے ہوئے 9 مہینے ہو گئے ہیں۔ کون سی نہیں ہوں کی بات کر رہی ہو؟ بہرحال بتاتا ہوں، چلو۔ یہ نیکروپولس ہے، گلاسکو کا سب سے بڑا اور پرانا مشہور قبرستان۔ اس کی تو آواز کیا، سانس لینا ہی رک گیا۔ یہ آدمی صبح کے 5:30 بجے اپنی ہارلی پہ لے کر اسے کہاں آیا ہے؟ قبرستان؟ کزان، واپس چلو۔ ارے پاگل، ڈر کیوں رہی ہو؟ اتنی پرانی روح اور جنات ہمارا کیا بگاڑے گی؟ میں نے سنا ہے ویمپائر بھی یہاں ہوتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ تم پاگل آدمی، کنفرم کرنا تھا تو اکیلے جا کر کرتے، مجھے کیوں گھسیٹا؟ کزان دیکھو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو گھر والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کزان پلیز۔ نہیں بھائی، وہ مزہ نہیں آتا، اور کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اگر میں نے کچھ دیکھ لیا تو تم دیکھو گی اور بتاؤ گی تو سب یقین بھی کر لیں گے۔ مجھے کچھ یقین نہیں کروانا۔ کزان، آپ بہت اچھے ہیں، پلیز واپس چلیں۔ گھبراہٹ ایسی طاری ہوئی اوپر سے ارد گرد پتوں کے شور سے تو اس کی مزید سٹی گم ہو گئی تھی۔ کزان، تمہیں پتہ ہے اگر لڑکیوں کی ادھر زیادہ اونچی آواز سنائی دینے لگے تو وہ یہاں سے واپس نہیں جاتی۔ اب تو اس نے سیدھا کزان کی کمر کو پکڑ لیا تھا، روکی۔ اب اگر آپ واپس نہ لے کر گئے تو میں آپ کا حشر نشر کر دوں گی۔ کزان نے بائک اب روکی تھی۔ کیا یہ چیلنج ہے سبرینا؟ اس کے رکنے پر سبرینا ایک دم سے تیزی سے بولی۔ رک کیوں گئے؟ پہنچ جو گئے ہیں، چلو اب آؤ۔
وہ اترا تو سبرینا اسے روک چکی تھی۔ کزان، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اور اب میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے میرے پیچھے کوئی ہے۔ کزان نے ہیلمٹ اتار کر سبرینا کے پیچھے دیکھا۔ پیچھے تو کوئی ہے۔ سبرینا چیخ کر کزان کو اپنی طرف کھینچنے لگی کہ کزان نے سبرینا کی کلائی پکڑی۔ لڑکی پیچھے درخت ہے، بہت زیادہ ڈرپوک ہو تم۔ اب میں اپنی دوست کو ساری زندگی کے لیے ایک ڈرپوک چڑیا نہیں دیکھ سکتا۔ اوکے روکی، آؤ تمہارے سارے ڈر دور کرتا ہوں۔ کزان، ساکورا تمہارا سر پھاڑ دوں گی، واپس چلو۔ اس نے غصے سے اپنی کلائی چھڑوائی اور کزان کو دھکا دیا۔ میرا سر پھاڑ دو گی تو واپس کیسے جاؤ گی؟ یہی تمہاری ہارلی بھگا کر۔ پلیز کزان، مجھے دنیا کے کسی کونے میں لے کر جا سکتے تھے، قبرستان، اتنا تو اسنیک بھی میرے ساتھ اپنی شرارت نہ کرتا۔ اسنیک کے ذکر پہ کزان کے جبڑے بھج گئے۔ اسنیک، ویسے بڑی مدد کی اس نے بھی تمہاری، بڑی فیضیاب ثابت ہوئی ہو تم اس کے معاملے میں۔ بالکل، اس دن تو آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج جیل میں سڑ رہے ہوتے۔ تم نے اس کی تعریف کی اور اس نے تمہیں بیگ لے دیا، کتنا اچھا ہے نا اسنیک؟ مٹیریلسٹک نکلی تم بھی۔ روکی، سبرینا ایک دم سے چونکی، ایک دم وہ ڈر بھول کر مزے سے بولی، آپ کو کیسے؟ اسے مادیت پسند ہونا نہیں، دل کا اچھا ہونا کہتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو اسے رد نہیں کرتے۔ آپ کا کوئی تحفہ رد کرے تو کتنا برا لگتا ہوگا آپ کو۔ آپ تو بڑے تجربے کار ہیں تحفہ دینے کے معاملے میں۔ اگر اسنیک نے دے دیا تو کون سا کمال کیا، آپ بھی تو اچھے ہیں۔ وہ کزان کے تاثرات بھاپ نہ سکی، وہ جیلس ہوا ہے۔ ہائے، ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے، مگر مچھو ڈائن تو واپس کر رہی ہے، تو تمہاری اچھائی کہاں گئی، یا پھر ڈرتی ہو؟ نہیں پاگل، اسے دینے تھوڑی نہ دوں گی، آخر کو اسنیک نے مجھے دیا ہے۔ میرا بحث کرنے کا موڈ نہیں تھا، مگر متشمہ کو واپس کرنے دوں ناممکن۔ اتنا پیارا بیگ ہے، میری جیکٹ کے ساتھ میچنگ ہوگی۔ کون سی جیکٹ؟ وہ اب الرٹ ہوا تھا۔ ہے ایک، دکھاؤں گی، اب چلیں۔ وہ اب بولی تھی، کدھر؟ واپس؟ میں اب بھی اندر نہیں جاؤں گی۔ کزان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے جیب سے جوائنٹ نکالی۔ سبرینا کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ اس نے اٹھ کر جوائنٹ کزان کو ماری۔ یہ مذاق اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ کزان کی جوائنٹ زمین پر گر گئی۔ یہ مذاق نہیں ہے، اس سے اچھوں کے ڈر دور ہو جاتے ہیں۔ تم نے صحیح طرح پیا نہیں ہے، پیو گی تو پتہ چلے گا یہ چیز کیا ہے۔ نہیں جاننا مجھے۔ روکی، آئی ڈیئر یو۔ نو، یہ ڈیئر آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو، وہ بھی بنا چونچا کیے۔ کزان، میں نہیں جا سکتی۔ اچھا، ذرا صبح ہو جائے تو پھر چلے جائیں گے۔ کزان نے اسے اٹھا کر نیچے اتارا۔ آئی ڈیئر یو روکی کہ تم اکیلے اندر جاؤ گی۔ سیدھا چلتی جانا، اتنا کہ ایک آخری کونا آ جائے گا اور بس رک جانا، اس کے بعد موت کی آمد کا انتظار کرنا۔ بھاڑ میں گیا ڈیئر، میں خودکشی کر لیتی ہوں، پھر آپ جتنا جس کا جینا حرام کرتے رہیں میری بلا سے۔ متشمہ کا شوہر اس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، باقی سب بھی آپ کو اتنے عرصے سے برداشت کر رہے ہیں، میں خواہ ہی کیوں پنگے لے رہی ہوں انہیں بچانے کے لیے؟ کہاں سے آ گئے سب یہ گیم میں؟ گیم میرا اور تمہارے درمیان ہے۔ شاباش، جلدی کرو، جاؤ، اس سے پہلے صبح ہونے لگی ہے۔ جاؤ، پھر تم جو ڈیئر کہو گی، یہاں تک کہ میں پورے دن وہ رات یہاں گزار لوں تو آئی پرومس میں وہ بھی کروں گا۔ تو اس سے مجھے کیا ہوگا؟ آپ کی ان بدروحوں سے دوستی ہوگی، اسی لیے رہ لیں گے۔ ارے تم بھی تو میری دوست ہو، اور تم کیا کسی بدروح سے کم ہو؟ وہ خود ہی ڈر جائیں گے۔ کزان، کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ شاباش، کوئی سزا نہیں دے رہا، اب ڈیئر دے چکا ہوں، نہیں تو فائن دو مجھے۔ پیسے لے لو مجھ سے، مگر میں نہیں جا رہی۔ $1,000,000 ہے تمہارے پاس؟ سبرینا مٹھیاں بھیج کر اس کے قریب آئی اور دانت پیستے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اس کے بعد تم ادا جان کے پیر دھو دھو کر پیو گے۔ یخ روکی، تمہارے ڈیئر پورا کرنے کے بعد میں بھی کہوں گا کسی کا خون کر کے اس کا خون پینا۔ میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ دیکھتے ہیں ساکورا۔ وہ جیکٹ کو کھینچتی، اسے تھماتے چھوٹے سے داخلی ایریا میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوئی۔ سین چینج۔ اس نے وقت دیکھا اور اپنے ان ہاتھوں کو جنہیں 1 گھنٹہ پہلے کزان نے تھاما ہوا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے اب تک اتری ہی نہیں تھی۔ اسے ابھی بھی کزان کے اس ڈیئر پر ذرا غصہ تھا، مگر جو اس سب کا سامنا کرنے کے بعد اسے تحفہ ملا تھا، اسے کوئی گلہ بھی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کا یہ دن اسی کے لیے بنا تھا۔
مگر دوسری طرف وہ ٹھہر جاتی، کزان کی کنفیوز شخصیت کو سوچ کر۔ عجیب آدمی تھا، اپنے قریب کرنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے جیجی کی آمد کا انتظار کرنے کے بجائے سیدھا اس دکان کی ہر کھڑکی کو کھول دیا۔ کزان تو اس کے پیچھے ہی تھا، وہ ابھی تک گیراج میں کیوں نہیں پہنچا؟ وہ کھڑکی سے منہ نکال کر دیکھنے لگی، مگر دور دور تک ساکورا کا کوئی سین نہیں تھا۔ گھوم کر وہ بروم سے گرے ہوئے پھولوں کے پتے زمین سے صاف کرنے لگی تھی۔ کسٹمرز تو عموماً 8 بجے کے بعد ہی آتے تھے، وہ بھی 1-2۔ وہ اس وقت جلدی آ گئی تھی۔ راستے میں ہی متشمہ کا فون آ گیا تھا کہ وہ کہاں ہیں، تو اس نے کہا کہ چند ایک کام نپٹانے تھے، اس کے بعد اسے میٹنگ کے لیے جانا تھا جو کہ آج رکھی گئی تھی۔ وہ اپنا کام کر رہی تھی جب ایک دم اس وقت کو سوچنے لگی۔ ڈرتے ڈرتے بس زبان پہ آیت الکرسی کا ورد کیے وہ بنا ادھر ادھر دیکھے بس ناک کی سیدھ میں چلتی جا رہی تھی۔ ہاتھوں کو دونوں باہم ملائے وہ ان کو کانپنے سے روک رہی تھی۔ بس سبو گھبرانا نہیں، وہ ضرور میرے پیچھے ہوگا، اس نے وعدہ کیا تھا وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنے ذریعے تو بالکل بھی نہیں۔ اوپر سے میں تو مسلمان ہوں، میں نے کتنی بار آیت الکرسی پڑھی ہے، اللہ پلیز میری حفاظت کیجیے گا۔ وہ چیخ پڑی جب اسے کوئی ہلکی سی ہلچل سنائی دی۔ سر تھامے وہ تیزی سے بھاگی۔ اللہ تمہیں پوچھے ساکورا، میں آج کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ یہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے، آرام سے اس کے ساتھ چلی جاتی، اتنا ڈر نہیں لگتا۔ اسے کر دیا نا چیلنج، بیوقوف گدھی، اور تم جو مر گئے ہو نا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا، اسی لیے مجھے کسی نے تنگ کیا تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ ایسا ڈر حاوی ہوا تھا کہ تیز تیز بڑبڑاتے اس سکوت اور محسوس ہوتی ہلچل سے بچنے کے لیے یہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھی، مگر یہ کیا، وہ کہاں آ گئی تھی؟ ہر طرف تو بڑے بڑے کروس، بت اور اسٹون ہیڈ اس کا بی پی لو کر رہے تھے۔ کزان تم جدھر بھی ہو پلیز آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کزان دیکھو، میں نے بلا کر ہمت کر لی۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر ہوئی تاکہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے۔ کزان اگر یہ تم ہو، میں قسم سے تمہاری ہارلی کو جان سے مار دوں گی۔ اب ہارلی سن لے تو سوچتا ہوگا کیسی دھوکے باز لڑکی ہے، مجھے کیوں بیچ میں لا رہی ہے۔ میں نے تو ضدی ساکورا کو کیسے منایا، اور یہ ہے کہ مصیبت میں آئی تو منہ ہی موڑ لیا۔ سبرینا کو لگا کزان اب سامنے آ جائے گا، مگر وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ روتی اور سر چکراتی کیفیت سے وہ دبی آواز میں چلائی، کہیں بھوت ناراض نہ ہو جائے۔ 1 نمبر کے جھوٹے ہو تم، صحیح کہتے ہیں سارے، تمہاری کسی بات پر اعتماد ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا، مجھے کچھ ہو گیا تو انہیں بھوتوں کے ساتھ تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا، اب کیا کرے وہ؟ ہلکی ہلکی آسمان پہ ذرا روشنی آ رہی تھی، جس سے اسے تسلی ہوئی کہ راستہ اسے چھوٹے سے ٹورچ سے تو نہیں دیکھنا پڑے گا، اب زیادہ بہتر نظر آئے گا۔ وہ ارد گرد دیکھتی، کزان کو تلاش کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ دل پھٹ کر باہر آ جائے گا، بس کوئی آ نہ جائے۔ اس خوف اور دہشت سے مر جائے گی وہ۔ یہ کیسی عجیب موت ہوگی؟ خالہ اور متشمہ کیا سوچیں گے؟ امی کے پاس جائے گی تو وہ الگ کوسیں گی کہ ایک لڑکے کی باتوں میں آ کر اس پہر تم قبرستان میں کیا کر رہی تھی، اور وہ کیا جواب دے گی؟ بس ڈیئر کھیل رہے تھے۔ امی مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر میں کیا کروں، مجھے اس شخص سے شدت سے محبت ہے، میں اسے کسی بات سے بھی انکار نہیں کر سکتی۔ بولتے ہوئے اپنے دھیان میں تھی جب وہ نیکروپولس کے آخری حدود، جہاں سے مزید نیچے جانے کے لیے دوسرا راستہ تھا، وہاں سے وہ پاگل بری طرح گرتی اور اسے چوٹ لگتی۔ اس سے پہلے گراوٹی کے کھینچنے پر اپنی ہڈیاں توڑواتی کہ کسی نے اس کا بازو تھام لیا۔ اب تو سبرینا کا دل حلق تک آ گیا تھا، اس سے پہلے اس کی دل خراش چیخیں پورے نیکروپولس میں گونجتی۔ کزان ساکورا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ جگہ اتنی پسند آ گئی کہ مرنے کا ارادہ کر بیٹھی ہو تاکہ یہاں سے واپس ہی نہ جا سکو۔ ویسے اگر مر بھی جاتی تب بھی تمہیں یہاں دفنا نہیں پاتے، یا پھر تم ویمپائر ہو جس کی مجھے تلاش تھی اور تم چمگادڑ بن کر ہواؤں میں اڑنے والی تھیں۔ شٹ، موقع مس کر دیا۔ سبرینا نے اسے زور سے دھکا دیا۔ کزان لڑکھڑا کر سنبھلتے ہوئے ہنسا۔
میں گرتے ہوئے مرتی نہ مرتی، تمہارے اس طرح پکڑنے سے ہارٹ فیل ہو کر مر جاتی۔ کیوں لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ تو کس طرح پکڑتا؟ بال پکڑ کر؟ اب بازو پکڑ کر ہی روکنا تھا۔ اور ہارٹ فیل؟ آرام سے تو یہاں پہنچ گئی ہو۔ مجھے لگا 10 سیکنڈ میں چیختے چلاتے باہر آ جاتی، لیکن تم نے حیران کر دیا مجھے۔ یہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکا، تم پہنچ گئی۔ بھائی داد دینی ہوگی۔ سبرینا نے اسے گھورا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن آئندہ میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے آیت الکرسی پڑھی تھی، اسی لیے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہورر ناول کسی مسلمان گھرانے پر بیسڈ ہو؟ پتہ ہے نا سب کو کہ فلم تو 2 منٹ میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، بڑی انوکھی بات سننے کو ملی ہے، مگر روکی وہ پیچھے کون ہے؟ سبرینا ایک دم سے فریز ہو کر پھرتی سے بولی تھی۔ بس مجھے پتا ہے کوئی نہیں ہے، فضول مت بولو۔ آخری لفظ بولتے ہوئے اس کی زبان ذرا خوف سے خشک ہو گئی تھی۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں دیکھو۔ میں کیوں دیکھوں؟ اور ویسے بھی اگر کچھ ہوتا تو آپ یہاں سے بھاگتے۔ میں تو چلی، بہت دیکھ لیا، اب مجھے آرام سے چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی، کزان نے اس کا بازو تھاما اور اسے گھما کر سبرینا نے تیزی سے کزان کہتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ توبہ، ایک نمبر کی ڈرامے باز ہو۔ اس متشو سے ذرا دور رہا کرو، اپنے جیسی بنا رہی ہے وہ تمہیں، بالکل اس کے جیسی بنتی جا رہی ہو۔ اس نے سبرینا کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا۔ سبرینا اپنی ہلکی سی کھلی آنکھیں ایک دم سے بند کرنے لگی کہ ایک دم رک گئی۔ یہی چیز تمہیں دکھانا چاہتا تھا، وہ نارمل لہجے میں بولتا سبرینا کو اب ٹھہر جانے پہ مجبور کر چکا تھا۔ وہ تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے طلوع آفتاب کو اتنے قریب اور پہلی دفعہ دیکھ کر تو وہ جامد ہو گئی۔ اتنا خوبصورت منظر، وہ بھی اس خوفناک جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھنا ایک عجیب جوش رگوں میں دوڑا رہا تھا۔ کزان نے جو ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا تھا وہ ابھی تک اس کے گرفت میں تھا۔ وہ اس منظر کے بجائے سبرینا کے معصوم تاثرات کو دیکھ رہا تھا، جو کسی بچے جیسے اشتیاق سے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھیں روشنی پڑنے سے عجیب سی چمک دے رہی تھی، ایک عجیب سنہرا پن جیسا تاثر کزان کو اپنے بے رنگ دل میں پڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ زندگی میں بہت سے دوست بنائے، لیکن جو روکی کے ساتھ اس کی دوستی تھی وہ الگ معنی رکھتی تھی۔ اس لڑکی نے کبھی اسے ویسے نہیں چھیڑا جیسے سب اسے چھیڑ دیتے تھے۔ اس کا انداز بڑا سمجھا دینے والا ہوتا تھا، مگر آنکھوں میں کبھی حقارت، کبھی تنقیدی جائزہ نہیں دیکھا اس نے۔ جیسے وہ خود معصوم تھی، ایسا سب کو بھی سمجھتی تھی۔ کزان ساکورا ابھی اپنی حرکتوں سے اس سے برحق پر لگتا تھا، لیکن کیا کزان ساکورا کو صحیح سے جان لینے کے بعد بھی روکی اسے ایسے دیکھے گی؟ کیا روکی اس سے دوستی رکھ پائے گی؟ کزان ساکورا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ او کسان، آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ او کسان، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ او کسان، میں عالم نہیں ہوں، میں ساکورا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا خون ان سے نہیں آپ سے چلے گا۔ او کسان، مجھ سے نفرت نہ کریں، مگر اب وہ کرے گی۔ کسی کی آواز سنائی دی۔ پہلے بے شک نہ کرتی ہو، مگر اب کیا کرے گی؟ نہیں، وہ کیوں نہیں کرے گی؟ او کسان تو روئے گی، مجھے گلے لگائے گی۔ او کسان کو پتہ چلے گا کہ مجھے بجلی کے جھٹکے نہیں، وہ آئے گی۔ انہوں نے کہا تھا وہ ڈھونڈ کے لائے گی میری او کسان۔ یہاں سے اول تو تم نکل نہیں سکو گے، اگر نکل گئے تو اس دن تم اپنا آپ بھول جاؤ گے۔ کوئی کہہ رہا تھا تم بھول گئے ہو سب کچھ، کوئی زہریلی مسکراہٹ دیتا بولا تھا۔ ہاں دیکھنا، ان قریب تم بھی بھول جاؤ گے۔ کزان نے سبرینا کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تھا، اتنا کہ سبرینا نے سی کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے حیران ہو گئی۔ کزان جو پتہ نہیں کہاں دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ کزان! اس نے اس طرف دیکھا، پھر کزان کو۔ کزان، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ کزان نے جب رد عمل نہ دیا تو سبرینا نے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، مگر کزان کی گرفت ہی اتنا مضبوط تھی، دوسرا وہ ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ سبرینا نے دوسرے ہاتھ سے کزان کے جبڑے پکڑ لیے تھے اور اسے ہلایا۔ کزان، پھر تو نہیں ڈر گئے کیا؟ کزان ایک دم سے ہوش میں آیا۔ او کزان! اس کی آواز بڑی دھیمی نکلی اور وہ ناسمجھی سے سبرینا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے اور سبرینا کے ہاتھ دیکھے۔
اس کی گرفت سے سبرینا کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، مگر اس لڑکی نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ ہاتھ نکال کر اس نے اپنی جیب سے جوائنٹ نکالی۔ کزان، سبرینا کے لہجے میں مایوسی تھی۔ کزان نے جوائنٹ لبوں پہ رکھ کر لائٹر نکالا تو سبرینا نے اس کے منہ سے جوائنٹ نکالا۔ تم سگریٹ پی لو مگر یہ مت پیو۔ کزان کے ماتھے پر بل آئے۔ کیوں؟ یہ بھی تو سگریٹ ہی ہے۔ اس نے سبرینا سے اسے لے لیا۔ اس کا نشہ دماغ خراب کرتا ہے، تبھی عجیب حرکتیں کرتے ہو۔ کیا پتا اسے پی کر مجھے ہارلی پہ بیٹھایا ہے اور اب پیو گے تو مجھے نہیں بیٹھنے دو گے۔ کزان نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹریس میں ہو کر بھی ہنس پڑا تھا۔ یہ تم ہارلی کے لیے اتنی لالچی کیوں ہو رہی ہو؟ الٹا لکی فیل کرو کہ کزان نے ایک دفعہ ہی صحیح تمہیں اس پر بیٹھایا ہے اور اس نشے کی بات کرتی ہو۔ روکی، یہی نشہ مجھے ہوش دلاتا ہے، ورنہ اگر میں یہی نہیں پیوں گا تو لوگ جان سے جائیں گے میرے ہاتھوں سے۔ سبرینا الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا غصہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ جوائنٹ جلا کر وہ کش لیتے ہوئے بولا۔ روکی، اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی جسے اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سبرینا گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرائی، پھر ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے دیکھا یہ جگہ جتنی اندھیرے سے ڈراؤنی لگ رہی تھی صبح ویسی نہیں تھی۔ ہاں تھا تو پرانا قبرستان، مگر ہری بھری اس چھوٹی سی وادی پہ نکلتا سورج، یہ سکوت، یہ سکون اسے اچھا لگ رہا تھا۔ تھینک یو۔ یہ جگہ واقعی تھوڑی خوفناک ہے، مگر یہ منظر جس کے لیے مجھے سامنا کرنا پڑا، اٹ واز ورتھ اٹ۔ کزان کش لیتے ہوئے ہنس پڑا۔ میں اکثر یہیں آتا ہوں۔ کزان کی زبان سے اپنی پہلی کمزوری نکلی۔ سبرینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، مگر آپ تو ایسے رد عمل دکھا رہے تھے جیسے کہ پہلی بار آئے ہوں۔ کوئی بھوت سے نہیں ملنا تھا؟ مل تو چکا ہوں اور اس وقت میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ آنکھیں گھمائے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کے بعد وہ دونوں مزید 5-10 منٹ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ کزان نے اسے ہیلمٹ پکڑایا اور پھر وہ یہاں سے نکل پڑے۔ اس کے بعد وہ راستے میں اپنی منزل کے قریب ہی تھے کہ کزان نے روک دیا۔ اس کے بعد وہ بولا اسے کوئی کام ہے، وہ پیدل چلی جائے۔ سبرینا سمجھ گئی، کچھ حد تک اسے گھورنے لگی۔ دنیا والوں کو بتانا ہی نہیں چاہتا یہ آدمی کہ اس نے سبرینا احمد کو ہارلی پہ بٹھایا ہے۔ اس کے بعد وہ سارے واقعے کو سوچتے ہوئے کام کر چکی تھی جب دیکھا وہ دروازے پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سبرینا نے حیرت سے دیکھا کیونکہ وہ ہاتھ میں کوسٹا کا پیکٹ پکڑے اندر آیا تھا۔ خالی پیٹ گھر سے نکال لایا تمہیں اور ناشتہ بھی نہیں کر سکے۔ راستے میں سوچا یہ لو، ایک سینڈوچ ہے اور ایک کافی۔ آپ کزان ساکورا ہی ہیں نا؟ آپ یہ سب اپنے پیسے سے لائے ہیں؟ نہیں، تمہارے پیسوں سے۔ تمہارے بیگ سے چمکتے دمکتے 20 پاؤنڈ نکال کر لایا ہوں۔ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا مت ہو۔ سبرینا کا منہ کھل گیا تھا۔ اس نے تیزی سے جا کر اپنے بیگ کو کھول کر چیک کیا تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ واقعی اس کے پرس سے 20 پاؤنڈ غائب تھے۔ 20 پاؤنڈ میں یہ سب کچھ نہیں آیا ہوگا کزان، باقی پیسے کہاں ہیں؟ وہ غصے سے کزان کو گھورتی اس کی طرف آئی جو شرارت سے مسکراتا ہوا بولا، بھائی ہارلی پر بیٹھایا ہے، اول تو مجھے بڑی قیمت وصول کرنی چاہیے، مگر دیکھ لو صرف 20 پاؤنڈ لیے ہیں۔ کزان، میں ان پیسوں سے اپنا ایک ہفتہ چلاتی ہوں اور آپ نے اپنے پیسوں کو کیا کرتے ہو؟ سوچنے والی بات ہے۔ کیا پتا تمہاری وجہ سے مجھے گھر چھوڑنا پڑ جائے اور مجھے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا پڑے۔ اپنا گھر لے لوں اسی لیے رقم بچا رہا ہوں۔ وہ ایک دم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ میری وجہ سے گھر سے کیوں نکلیں گے؟ آپ اگر گھر سے نکالے جائیں گے تو اپنے کرتوتوں کی بنا پر۔ اچھا، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ میں اگر نکالا جاؤں گا تو تمہاری وجہ سے۔ سبرینا نے اف کرتے ہوئے واٹر کین اٹھا کر سامنے سفید شیلف میں پھولوں کو جو بالکل کھڑکی کے ذرا دوسری طرف لگے تھے تاکہ ان پر روشنی نہ پڑ سکے، ان کو پانی دینے لگی۔ پوچھو گی نہیں کہ ایسا کیوں؟ جب ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو میں بھلا کیوں پوچھوں؟ البتہ آپ مجھے کسی ٹریپ میں سیٹ کرتے ہیں تو ہاں، ہو سکتا ہے۔ کزان نے اسے پھر اس پوری دکان کو دیکھا جو پھولوں سے بھری پڑی تھی۔ اوف، ایک تو یہ مختلف خوشبو سے تمہارا سر نہیں چکرا جاتا؟ میرا تو ابھی سے دل خراب ہو گیا ہے۔ ہاں، جیسے پیٹرول اور دیگر لیکوئڈ کی خوشبو، مشینوں کا شور، مردوں کی چک چک، اور تو اور کزان ساکورا کی مشہور ماری جوانا کی مہک۔ اتنے زبردست کمبینیشن سے زندہ کیسے رہ لیتے ہیں لوگ؟ سبرینا اس طرف آئی اور کین کو رکھ کر اس نے اسپرے بوتل اٹھایا
جس میں روز واٹر تھا۔ فیضان نے پیکٹ سے کافی نکال کر دی۔ لو، اس سے پہلے میری نیت خراب ہو جائے اور میں یہ سینڈوچ اور کافی لے کر بھاگ جاؤں، مجھے میرے 20 پاؤنڈ واپس چاہیے۔ او جیسان! کسی چھوٹی سی چہکتی آواز پر کزان اور سبرینا نے مڑ کر دیکھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ میں امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔